मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। रहा तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या, ये सूरत नमल में बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को जिक्र किया है 30 आयात के अंदर। आयत नंबर 15 से लेके 44 तक मुसलसल 30 आयात में सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र खैर किया है। स्टार्ट उसी से लिया है कि वो अपने उम्मतियों से कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने हमें कसीर मखलूक पे फजीलत दी है, हमें जानवरों की बोलियाँ सिखा दी हैं, जिन्नात को, हवाओं को, परिंदों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ताला ने सारी कुदरत दी हुई थी। और वहीं पर यह भी जिक्र आता है कि उनकी फौज के लश्करों में तमाम जिन, इंसान और जानदार जितने भी हैं उनमें से हर एक की उनकी अलग फौज थी। जिस तरह आजकल आप कहते हैं ना, यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके पास नेवी के लिए भी जिन्नात मौजूद थे, एयरफोर्स सारे परिंदे उनके हुक्म पे मुसख्खर थे, हवा उनके हुक्म से चलती थी, और इंसान भी मौजूद थे। और फिर उसी में जिक्र आता है जिसकी वजह से सूरत का नाम ही सूरह अन-नम्ल है। नम्ल अरबी में कहते हैं चींटी को। वो अपने लश्कर के समेत गुजर रहे थे तो चंद चींटियां थीं, उनकी मलका उनको कहती है, कुरान ने उसका कौल नकल किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर समेत आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में वो हमें पाँव के नीचे कुचल दें। तो फिर वो चींटी बाकी चींटियों को कहती है कि तुम लोग अपने बिलों में चले जाओ। यानी चींटियों का ये अकीदा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जितने सहाबा हैं इनको इल्म गैब कोई नहीं है, क्योंकि तभी तो कुचल देंगे ना, इल्ला ये कि अल्लाह उनको बता दे। अच्छा, आप बुजुर्गों के इल्म गैब लेके बैठे। तो उसमें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस चींटी की बात सुनवा दी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ये नहीं कहा कि मुझे इल्म गैब है, कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने यानी मुझे ये क्वालिटी दी है कि अल्लाह ताला ने उस चींटी की बात मुझे सुनवा दी। हर जगह आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम का करैक्टर नजर आएगा, गॉड ओरिएंटेड। वैसे यहूदियों में एक ग्रोह ऐसा भी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत करता है, और बड़े बड़े उनके ऊपर स्कैंडल भी बनाए हुए उन्होंने, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े कट्टर किस्म के मुवाहिद थे। तो तौहीद तो हज़म नहीं होती ना। हर जगह आपको नजर आएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी कोई काम होता है ना, अपने तो किसी कमाल का जिक्र ही नहीं करते। वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे आजमाया, अल्लाह ने मुझे दिया है ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह मुझे जांच रहा है कि मैंने, वो तो सेंटर्ड अराउंड गॉड। और यही एक मुवाहिद की निशानी होती है। और वक्त का पैगंबर तो इमामुल मुवाहिदीन होता है ना, तमाम मुवाहिदीन का इमाम होता है। तो वो चींटी जो है ना, उसकी गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के मुस्कुराते हैं और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है। उसके बाद फिर जिक्र आता है कि उसी दुआ में वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा, और ये जो तूने मुझे इस तरह की नेमतें दी हैं तो मुझे इस काबिल बना के मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ कहते हैं बुजुर्गों का कमाल है, फलां की निगाह करम। हालांकि वो कह सकते थे मेरे अब्बा जी दी दुआवां ने, उन्हों का फैज़ है, मैं उन्हों का ही मुरीद हाँ ना। अब्बा वो है भी था, दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। सब कुछ गॉड ओरिएंटेड। एक पैगंबर का बाप भी पैगंबर है तो वो अपनी किसी क्वालिटी को अपने पीर की तरफ मंसूब नहीं कर रहा, जो वाकई जेन्युइन पीर है अल्लाह की तरफ मंसूब। इसलिए तो आपको कहा जाता है ना कि आप कुरान में डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो सकते, क्योंकि आप ये सोचेंगे ना। तो इसलिए तो हम कहते हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम गौर कर लो उसके बाद एक बार ये भी कहना कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं, तो इल्मी बात करें तो उसको कहते हैं वहाबी है, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सूरह नमल में फिर आगे चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं। अब सारे उनके कमांडर हाजिर हैं, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी, सारे उनके सरदार वहाँ पे जमा है। तो जो उनकी एयरफोर्स का कमांडर था ना, वो हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, जैसे मुर्गे की होती है।
اور بڑا ایکسٹراڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے, اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے, تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر لوں گا. بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی. تو حضرت سلمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں. باپی نہیں تھا ہدہد, ہاں سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے, عورت, اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے, میں ایک پکچر ہمیں ملی, انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے. آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر, مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے, اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا. ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے, تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ, اور بڑا اس کا ایک تخت ہے, اس کے کئی سردار ہیں, اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی. آپ ذرا یہ دیکھیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان, زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائے سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب, کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں, اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں, اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے. سبحان الملک. تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہے, دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانا تو نہیں کہیں کر رہا تو. ورنہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, میں تو اتنی دوروں بھی دیکھ سکتا ہوں, وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے. حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کرتا ہوں. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے, ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوئے تھے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ.
بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے، وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں، اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی. تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے. جس طرح مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہ کیا نا، جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہے حکومت کا، ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائے. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیقی دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی،
کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی, سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا, تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے, فیڈ بیک مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے, اور عاصم بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے, یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن پر. 30 تو پہلے گزر چکی نا, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو, تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے. کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن, تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے, مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز, 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی, 3-4 گھنٹے کیا, وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا, اس کو تو لفٹ کرنے کی پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں, میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا, اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص, قال الذی عنده علم من الکتاب, وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے, تو یہ تو ہے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا, بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت. فلما رآہ مستقرا عندہ, تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, اور انہوں نے کیا حضور کتنے پہنچے بزرگوں, کیا بات ہے, کیا صاحب کرامت ہو, نہیں omit کر, ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی, آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے, ماں باپ کی دعا سے, اور پیغمبر کیا کہتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے, فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, تو میرا رب تو غنی ہے, کریم ہے, اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی. اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی, حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو, ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو, جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو, اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو
تو سلمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے۔ تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے، ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے آیا ہوا ہے۔ تو پھر سلمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں۔ آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے، وہ سمجھتی شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم ہم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے، نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان مسلمان ہی ہے ہر طرف۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوں۔ تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم